अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ये बता रहा था कि किस तरह इमरान ख़ान को फंसाने की कोशिश हो रही है और दूसरे मामलात। तो आज हम 3 इंतहाई अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। नंबर 1, हुकूमत ने कल कुछ कागज़ात पब्लिक किए और उनके बकौल ये डिक्लासीफाई किए गए हैं, जिसमें मलिक रियाज़ और हुकूमत जो सबका हुकूमत थी इमरान ख़ान की, उनके दरमियान जो डील हुई थी 190 मिलियन पाउंड जो 70 अरब रुपए से ज़्यादा बनते हैं, उसकी जो डील है उसकी तफसीलात वो सामने लाए हैं। उसमें वो इमरान ख़ान को किस हद तक घेरने में कामयाब हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि असल क्या कहानी हुई क्या है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था पिछली वीडियोज़ में कि ECL के क़वानीन में तरमीम में वो वज़रा शामिल थे जिन्होंने अपना नाम ख़ुद, उनका नाम ECL पे था और उन्होंने उस तरमीम में बाकायदा हिस्सा लिया और कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग भी थी। तो उसकी क्या तफसीलात हैं और अंदर की ख़बर क्या है, और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि काबीना के वो वज़रा शामिल ही नहीं थे फ़ैसला साजी में, लेकिन मेरे पास कुछ और एक्सक्लूसिव मालूमात हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि इमरान ख़ान के हवाले से आर्मी क्या सोच रही है और इमरान ख़ान का इदारों के साथ क्या मामला चल रहे हैं और उस पे जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इमरान ख़ान की जो डील के हवाले से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीबन 5 वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, मुसद्दिक़ मलिक, क़मर ज़मान कायरा और मौलाना फजल रहमान के बेटे मौलाना असद महमूद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा तौर पे तफसीलात शेयर की। और 3 पेजेस का एक जो समरी टाइप थी शहज़ाद अकबर साहब की, वो उन्होंने पब्लिक की और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये देखें इसके अंदर जो तफसीलात है वो हमने पब्लिक कर दी हैं और तफसीलात सामने आ गई हैं कि वो जो 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया में जुर्माना हुआ और जुर्माने की अदायगी होगी, उसके बाद जो बकिया रकम थी जो पाकिस्तान आनी थी वो मलिक रियाज़ के अकाउंट में आ गए। और उसके बाद उसका फ़ायदा उठाते हुए इमरान ख़ान ने जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे वो पैसे जो मलिक रियाज़ ने वाजिब अदा थे 460 अरब रुपए का जो जुर्माना हुआ था मलिक रियाज़ को, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंट खोला था रजिस्ट्रार के नाम से वहाँ पे, जिसमें वो किस्तवार अपनी किस्तें जमा कराते थे। तो हुकूमत के बकौल, और ज़ाहिर है इससे पहले भी ये चीज़ पब्लिक हो चुकी थी कि मुबैना तौर पर वो तमाम पैसे 190 मिलियन पाउंड जो अरबों रुपए के हिसाब से बनते हैं वो बाकायदा तौर पे मलिक रियाज़ के नाम से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। यानी उस कर्ज़ की अदायगी जो पैसे पाकिस्तान आने चाहिए थे वो कर्ज़ उन्होंने अपनी तरफ से एक किस्म के सुप्रीम कोर्ट को दे दिए। तो इसका सपोर्टिव रोल अदा किया इमरान ख़ान की हुकूमत ने। और उसके बदले आज की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये कहा कि इसके बदले इमरान ख़ान को अल-क़ादिर यूनिवर्सिटी जो एक ट्रस्ट भी है जिसके इमरान ख़ान ट्रस्टी हैं और बुशरा बीबी जो खातून अव्वल थी उनके दस्तखत भी मौजूद हैं, उन्होंने कागज़ात पब्लिक किए और उसमें ये तफसीलात सामने लाई गई कि इमरान ख़ान की फ़ेवर में बहरिया टाउन ने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो ज़मीन है 458 कनाल की ज़मीन चकवाल के क़रीब, वो सारी के सारी उस यूनिवर्सिटी के नाम कर दी। तो अब इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात मैं मुख्तसर सी बताऊं आपको ताकि ज़्यादा पेचीदा ना और आसानी से मामला आपको समझा दें। मौजूदा हुकूमत की बहुत कोशिश थी कि किसी तरीके से इमरान ख़ान को किसी बड़े तगड़े केस में घेरा जाए और उनके ख़िलाफ़ करप्शन का बड़ा केस लाया जाए। इस केस को अगर देखा जाए तो इसमें वो कागज़ात जो 3 पेजेस की समरी थी वो तो पब्लिक हो गई है। बाकी जो कागज़ात हैं वो अल-क़ादिर यूनिवर्सिटी जो बहरिया टाउन ने या मलिक रियाज़ ने जो इमरान ख़ान उनकी अहलिया के नाम की, और जो अल-क़ादिर यूनिवर्सिटी चकवाल में जिसका इफ्तिताह भी हो गया, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, सूफ़ीज़म वगैरह सिखाना था और इमरान ख़ान ने 2019 में उसका इफ्तिताह भी किया। लेकिन असल बात यह है कि जब भी आप किसी भी मामले में करप्शन के मामलात जोड़ते हैं तो आपको ये साबित करना होता है कि अलिफ से अगर ये पैसे बे तक गए हैं
تو الف نے پہلے یہ کام کیا ہوا تھا، یہ دیکھیں یہ کام ہوا، اس کے بعد بے نے اس کے جواب میں یہ ٹرانسفر کیے. تو کوئی کمیونیکیشن، کوئی لکھت پڑھت، کوئی ایسی چیز موجود ہونی چاہیے جس سے آپ یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ یہ جو پیسے تھے یہ اس کی مد میں دیے گئے. وہ چیز تو ثابت نہیں ہو سکی اور وہ کسی عدالت میں بھی ثابت نہیں ہو سکتی. تو بظاہر تو کل بہت زیادہ زور شور سے جو پریس کانفرنس کی گئی وہ اس حوالے سے تو ناکام رہی کہ بہت بڑا کوئی کیس عمران خان کے خلاف نہیں بن سکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اہم ہے کہ ملک ریاض مشہور ہیں، ہماری عدلیہ، ہمارے ججز، ہمارے جرنیل، مطلب اس ملک کا کوئی بندہ نہیں ہے مذہبی رہنما تک ان کو یہ نوازتے ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے، زمینوں کے حوالے سے، تحفوں کے حوالے سے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پہ پیسے لگاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اب عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ان کا فائدہ اٹھایا اور اس پیسے کو جو پاکستان منتقل ہونے تھے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کروائے، بظاہر اب تک کا جو ریکارڈ ہے. اور اس کے بعد عمران خان نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہوگی زمین کے معاملے میں، تو ادھر سے ایک ڈیل ہوگی، دوسری ڈیل کے پیسے مل گئے، وہ زمین مل گئی عمران خان کو. اب یہ وہ ساری تفصیل ہے کہ عمران خان کا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مفادات کا ٹکراؤ جسے اردو میں کہا جاتا ہے. تو عمران خان کو ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے تھا. اور اب حکومت شاید اس کو اسٹیبلش کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن عمران خان کے لیے کہ اصل معاملہ کیا تھا، عمران خان کو اس چیز کو کلیئر کرنا ہوگا. اور دوسری بات، جو اصل ڈاکومنٹس تھے وہ ڈی کلاسیفائی نہیں کیے گئے. اور مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس میں اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ جو ڈاکومنٹس شیئر ہونے چاہیے تھے، جو کچھ شیئر ہو سکے ہیں ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں، وہ ہم نے کر دیے، باقی ہم دیکھیں گے. ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اس پہ دیکھے گی. تو اصل چیز ہے جو معاملہ کیا ہوا، دستخط وہاں پہ NCA کے موجود ہیں، نیشنل کرائم ایجنسی نے جو ڈیل کی، سارا کچھ ہوا، سیٹلمنٹ ہوئی، اس کا کہیں پہ کوئی ذکر موجود نہیں ہے. تو وہ ڈاکومنٹ جب تک سامنے نہیں آتا اصل تفصیلات سامنے نہیں آئیں گی. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو اب تک ایسی بڑی چیز ہاتھ نہیں لگی جس میں وہ حکومت عمران خان کے خلاف کوئی ایسا کیس بنا سکیں اور جس کو عدالت میں جایا جا سکے اور عمران خان کو گرفتار یا کیا جا سکے یا کسی طریقے سے ان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے. تو یہ تو رہا وہ کیس جہاں پہ مورل جو ہے ذمہ داری عمران خان پہ آتی ہے، لیکن دوسری طور پہ حکومت کو جو ہے نا فی الحال کچھ نہیں ملا. اب آتے ہیں کہ ECL کے ناموں والا سلسلہ، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 20 اپریل کو جو آپ لوگوں نے میٹنگ بلوائی تھی اس حوالے سے کل کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اور وہ دوبارہ ترامیم سپریم کورٹ کے کہنے پہ، پچھلی ویڈیوز میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ طور پہ وہ ترامیم کل کابینہ میں پیش ہوئیں. اب اس بات کو چھپایا جا رہا ہے کہ کل کابینہ کے اجلاس میں جب وہ ترامیم پیش ہوئیں تو سپریم کورٹ نے جیسا کہ کہا تھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے 20 اپریل کو اس ترمیم سے فائدہ اٹھایا تھا وہ اس اجلاس میں حصہ نہیں لیں گے. انہوں نے اپنے ہی نام ECL سے نکلوائے تھے اور 3000 نام ECL سے نکل گئے تھے اور لہٰذا وہ ارکان نہیں بیٹھیں گے. تو میں کوشش کروں گا کہ کل تک آپ کو تمام معلومات دے دوں، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس دوران ہیئرنگ بھی تھی اور ہیئرنگ میں جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے کہ تمام افراد فیصلہ سازی میں موجود ہی نہیں تھے جنہوں نے ECL کی ترامیم میں 20 اپریل کو جو سرکولیشن کی تھرو سمری ہوئی تھی اس میں حصہ لیا تھا. اب یہاں پہ بہت اہم ہے، اور اشتر اوصف نے کہا کہ حصہ نہیں لیا تھا، تو یہ ایک ذمہ دار شخص کی بہت بڑی بات ہے. لیکن میری اطلاعات کچھ اور ہیں اور جس میں کچھ وفاقی وزراء شامل ہیں اور جن کے نام میں کل آپ سے کوشش کروں گا کہ شیئر کر سکوں. اور تو یہ بیان، اور سپریم کورٹ نے میٹنگ کے منٹس بھی منگوا لیے ہیں. تو اب اس میں جھوٹ اور سچ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اور اشتر اوصف نے جو کیا، جو بھی ہوا ہے، اب وہ تفصیل سامنے لانی پڑے گی. دیکھتے ہیں وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. بہرحال یہ دیکھنا ہوگا. اور حکومت کے لیے آگے اس حوالے سے بہت شرمندگی اور مشکلات بھی ہیں، کیونکہ بڑی کڑی نظر سپریم کورٹ نے ان تمام کیسز اور ECL کے معاملات پہ رکھی ہوئی ہے. اب آتے ہیں تیسری طرف. کل ہم نے دیکھا کہ DGI-SPR نے دنیا نیوز پہ کامران شاہد جو اینکر ہیں ان سے، اور باقاعدہ یہ لگ رہا تھا جسے دوسرے معنوں میں فرمائشی پروگرام کہا جاتا ہے، کہ باقاعدہ طور پہ یہ بھی پر کیا گیا، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ چین سے کچھ پیسے آ رہے ہیں اور دوسرے معنوں میں وہ فوج لے کے آ رہی ہے، حکومت اکیلے کچھ نہیں کر پا رہی تو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ جو پیسے آئے ہیں
انہوں نے اس کا کریڈٹ لیا آرمی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے امریکہ کے حوالے سے، اس پہ نقطہ نظر انہوں نے اپنا ظاہر کیا، اور ان کا سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے، بیس لیس ہے، کرٹیسزم ہونا چاہیے لیکن یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو امریکی سازش تھی وہ ہم نے باقاعدہ طور پہ، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی اس میں باقاعدہ طور پہ ہم نے کہا تھا کوئی سازش نہیں ہوئی، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو عمران خان کا جو بیانیہ جو بہت زیادہ اس وقت بک رہا ہے قسم کا، عوام باقاعدہ طور پہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوتا ہے، فوج پہ تنقید ہو رہی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد سے اب تک فوج پہ تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا اور مختلف فورمز پہ، جس کا بہرحال ان کو ظاہر ایک تکلیف بھی ہے، ایک پریشانی بھی ہے کہ بالکل معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ اور شاید یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پہلی بار ہے کہ اتنا زیادہ سیویئر قسم کا کرٹیسزم فوج پہ ہو رہا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو پکڑیں کس کو چھوڑیں، کیونکہ یہ بالکل آرگینک کرٹیسزم ہو رہا ہے مختلف جگہوں سے، کسی بیٹھ کے کسی جگہ پہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہو رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں آئے روز جنرل باجوہ کے خلاف بڑے سخت قسم کے اور جو ہے وہ ٹویٹس ہوتے رہتے ہیں۔ تو بظاہر اب تک کی یہ سچویشن ہے کہ فوج شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو بیک کر رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے میں جائیں، اور شاید FATF سے پاکستان کی جو پابندیاں ہیں وہ بھی اٹھ جائیں، پاکستان گرے سے وائٹ لسٹ میں چلا جائے، تو کچھ شاید بریدنگ اسپیس مل جائے۔ لیکن یہ بہت اہم یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آگے جو الیکشن کی تیاریاں ہیں اس طرف کے لیے بھی بات جو ہے وہ اندرون خانہ جاری ہے، اور عمران خان جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا، میں آگے کچھ کرنے والا ہوں، تو مین وائل ان کی بات چیت بھی جاری ہے، لیکن دوسری طرف باقاعدہ طور پہ نظر آ رہا ہے کہ فوج شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہ کسی طور پہ کسی ایڈونچر بقول ان کے کسی کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو فی الوقت وہ اداروں کے ساتھ ہیں، ادارے فوج کے ساتھ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کس حد تک سپورٹ کر پائیں گے، مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے حق میں فی الحال نہیں جا رہی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔